नावल का नाम आग का दरिया, मुसन्फ़ा कुर्रतुल-ऐन हैदर, बाब नंबर 47। चेतपुर रोड के एक मकान के फाटक के सामने एक बंद गाड़ी आन कर रुकी। उस मकान का तर्ज तामीर कंपनी के अहद का था। जिस तरह के मकान जा बजा कोलकाते में नज़र आते हैं, बड़े बड़े पेल पाए, चौड़ा बरामदे और दरवाज़ों पर दिल नशीन झिलमिलियाँ, अंदर कमरों में मरसा सुनहरी फ्रेमों में अंग्रेज़ी मनाजर लगे थे। कश्मीरी कड़त के पर्दे दरवाज़ों पर पड़े हुए थे। पीतल के गमलों में चीनी पाम सजा था। बाहर बाग की छोटी छोटी क्यारियों में बेला महक रहा था। ऊपर की मंजिल से लड़कियों ने आवाज़ लगाई, अरे कुम्मन भैया आ गए लखनऊ से। सारे घर में शोर मच गया। नौकरानियाँ और नौकर बाहर दौड़े। नीचे बरामदे में फरन के पत्ते झूम रहे थे। नवाब साहब बांजे के इस्तकबाल के लिए आराम कुर्सी से उठे। ये मकान 50-55 साल कबल दत्त ख़ानदान से मिटिया ब्रिज वाले नवाब कमाल रज़ा बहादुर के छोटे बहनोई ने खरीद लिया था। इस मकान में एक ज़माने में बड़ी धूमधाम से ब्रह्मो समाज के जलसे हुआ करते थे। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में अब तक दत्त ख़ानदान के अफराद की धुंधली तस्वीरें लगी हुई थी। ग्रुप फोटोग्राफ जिसमें महारशी हारमोनियम पर भजन गाते थे। मालिक मकान बाबू मनोरंजन दत्त के इंतकाल के बाद जो कैनिंग कॉलेज लखनऊ में प्रोफेसर थे, उनकी औलाद ने ये मकान फ़रोख्त करके बालीगंज में एक बहुत बड़ी कोठी बनवा ली थी। उनकी औलाद में अब कई ICS अफसर थे, कई कम्युनिस्ट लीडर। उनकी लड़कियां ज़्यादातर यूरोप में तालीम हासिल करती थीं। बाबू मनोरंजन दत्त की एक पोती की शादी उड़ीसा के एक महाराजा से हुई थी। मौजूदा मालिक मकान और दत्त ख़ानदान उनकी कई पुश्तों की दोस्ती थी। मौजूदा मालिक मकान लखनऊ के उजड़े हुए नवाब थे, वसीका पाते थे और कोलकाते में रहते थे। उन लोगों का मशगला जिंदा रहना था। नवाब कमाल रज़ा बहादुर सुल्तान आलम वाजिद अली शाह के हमरा मटिया ब्रिज आए थे। उनके ख़ानदान के बहुत से अफराद भी उनके साथ थे। नवाब अली रज़ा बहादुरान की सबसे छोटी बेटी नवाब अली रज़ा बहादुर उनकी सबसे छोटी बहन के मियाँ और चचाजाद भाई थे। 19वीं सदी के आखिर का कलकत्ता बेहद मॉडर्न शहर था, जिसमें अनगिनत कॉलेज थे और सियासी और तहजीबी तहरीकें और प्रेस और अखबार। नए बंगाली नावलों में हिंदू तहजीब की तजदीद का प्रचार किया जा रहा था। राजा सुरेंद्र मोहन टैगोर ने हिंदुस्तानी मौसीकी की अहिया का सिलसिला शुरू करके दिखा था। स्वामी विवेकानंद यहाँ से बाहर जाकर यूरोप और अमेरिका में दयादंत फ़लसफ़े का प्रचार कर रहे थे। मुल्क में हर तरफ सियासी और तहजीबी तहरीकों का चर्चा हो रहा था। कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरे लीडरों की क़यादत में बड़े बड़े इजलास कर रही थी, मगर नवाब अली रज़ा बहादुर को इन सब हंगामों से कोई सरोकार न था। अलीगढ़ में MAO कॉलेज खुल गया था, मगर नवाब साहब को अंग्रेज़ी तालीम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके सोशल तल्लुकात मुश्ताबाद और ढाके और अजीमाबाद के नवाब ख़ानदानों तक महदूद रहे। उनकी औलाद और ख़ानदान वालों की शादियाँ लखनऊ और ओद के तलकादार घरानों में हुई की। लखनऊ में ये लोग कलकत्ते वाले नवाब कहलाते थे। कोलकाते में उन्हें लखनऊ वाले कहा जाता था। उनकी ज़िंदगी के मरकज़ सिर्फ 3 थे, कलकत्ता, पटना, अजीमाबाद और लखनऊ। उससे आगे की दुनिया की उन्हें कोई खबर नहीं थी। उनका सारा वक्त लखनऊ, दिल्ली और अजीमाबाद की अदबी और शायराना नोक झोंक में सर्फ होता था। वसीके की आमदनी का दर्जा से बेफिक्री से गुजर होती थी। सर पर बरतानिया का स्याह सलामत था, रावी चैन लिखता था। तब उनके ख़ानदान में पहली मर्तबा एक अजीब बात हुई। नवाब अली रज़ा के दामाद जो लखनऊ में रहते थे, सर सैयद की नेचरी फ़ौज में जा शामिल हुए और उन्होंने अपने बड़े लड़के को अलीगढ़ भेज दिया। नवाब अली रज़ा के दूसरे दामाद पटने के रहने वाले थे। वो भी बेहद रोशन ख्याल निकले। पटने में कानून का बहुत चर्चा था। अनगिनत हिंदू मुसलमान कानून पढ़ पढ़ कर बैरिस्टर बन रहे थे और बड़ा नाम इस पेशे में उन्होंने पैदा किया था। चुनाचा नवाब अली रज़ा के पटने वाले नवासे को भी इतना पढ़ाया गया कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ गए और बैरिस्ट्री के लिए वलायत चले गए। ये उस ख़ानदान के पहले फ़र्द थे जो 19वीं सदी के आखिर में वलायत गए। नवाब अली रज़ा के लखनऊ वाले दामाद अंग्रेज़ी तालीम के तो कायल हुए ही थे, अब वो सियासत में भी दिलचस्पी लेने लगे। सर सैयद मुसलमानों को अलहदा प्लेटफार्म पर जमा करके अंग्रेज़ों का वफादार रखना चाहते थे। इस मसले पर उनका सर सैयद से इख्तलाफ हो गया। वो कांग्रेस के हमख्याल हो गए। अब उनके यहाँ लखनऊ के गोलागंज वाले मकान में लाला भाइयों का मजमा रहता। ये सब लोग अभी गवर्नमेंट के वफादार भी थे और सिर्फ सियासी मराआत और सोशल रिफॉर्म चाहते थे। अनगिनत मुसलमान इस तहरीक में शामिल थे। हिंदुस्तान में मुसलमान की सियासी हैसियत का मसला बहुत टेढ़ा बनता जा रहा था।
ہندو جو سوا سو سال سے انگریزی تعلیم سے روشناس ہو چکا تھا، اپنے گنجلک مابعد الطبیعیاتی ذہن اور خالص تجریدی فلسفے کے باوجود پریکٹیکل تھا۔ مسلمانوں کے عہد میں فارسی پڑھ کر حکومت کے نظم و نسق میں حصہ لیا۔ مسلمان حکمران اور صوبیدار صرف فرمانوں پر دستخط کر دیتے تھے۔ دہی ایڈمنسٹریشن ہندو چلاتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تب بھی ہندو نے فوراً حالات سے سمجھوتا کر لیا اور مغلوں کا کائست منشی پل کی پل میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کلرک میں تبدیل ہو گیا۔ پچھلے 100 سال سے ہندو اپنی ذات پات کے بندھنوں اور اپنے پراچین فلسفے کے باوجود مغربی تعلیم اور سائنٹیفک نظریہ فکر کے قریب تر ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے مغرب کے فلسفے کا اثر انہوں نے قبول کیا۔ جب قوم پرستی کی تحریک شروع ہوئی، اس کا تدارک کرنے کے لیے انگریزی حکومت نے فوراً ملک کے پسماندہ طبقوں کو، جنہیں 57 کے بعد ہر طرح سے کچلا گیا تھا، اب اپنی عنایات سے نوازنا شروع کیا۔ ہندوؤں کے یہاں ایک بورژوازی بھی پیدا ہوا۔ شک تھا جو لیڈرشپ اور لبرل سیاست کے لیے تیار تھی۔ مسلمان ابھی فیوڈل سٹیج سے آگے نہ نکلے تھے، ان کے ذہن میں اب تک شہنشاہیت کے تصور موجود تھے۔ یہی وجہ تھی جب ان کی اپنی بادشاہت کا خاتمہ ہوا تو اس کا جذباتی نم البدل انہوں نے سلطان ترکی سے محبت میں ڈھونڈا۔ وہ ان کا خلیفہ تھا جو قسطنطنیہ میں رہتا تھا۔ پھر حیدرآباد دکن کے نظام سے ان کو عقیدت تھی، کیونکہ اس گئے گزرے زمانے میں ایک اتنی بڑی ریاست کا مسلمان فرما روا تھا۔ ان کی لیڈرشپ کے لیے جب ہز ہائنس آغا خاں اور دوسرے نوابین آئے تو مسلمان عوام کو بہت اچھا معلوم ہوا، کیونکہ نام اور خطابات بہرکیف عہد رفتہ کی یاد دلاتے تھے۔ انگریز اور فیوڈل طبقے کا گٹھ جوڑ بہت کامیاب ثابت ہو رہا تھا۔ بنگال میں مسلمانوں کے عہد میں معافی کی زمینوں کی آمدنی سے مدرسے قائم تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان زمینوں پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ مدرسے بند ہو گئے اور مسلمان پسماندہ رہ گئے۔ ان کے مقابلے میں ہندو انگریزی پڑھ رہے تھے۔ مسلمان جاگیردار ختم ہو چکا تھا۔ مسلمان صنعت کار تباہ کر دیا گیا۔ اس کی جگہ عوامی بندوبست کے نئے ہندو زمینداروں اور ہندو مڈل کلاس نے لی تھی۔ طبقاتی الٹ پھیر کے اس پس منظر کے ساتھ بنگال میں سب سے پہلے نشاط ثانیہ کی تحریک شروع ہوئی تھی۔ نئی ہندو بورژوازی قیادت کے لیے تیار تھی۔ ملازمتیں حاصل کرنے کی دوڑ میں بھی ہندو مسلمانوں سے آگے نکل گئے تھے۔ مسلمانوں میں خوف کی سائیکالوجی پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اس خوف کو اچھے موقع پر انگریز نے ہوا دی۔ وفادار انگریزی خواب مسلمانوں کا مڈل کلاس بننا شروع ہوا۔ مسلمان جولاہا اور کسان جو ملک کی دھرتی پر محنت کر کے زندہ رہتا تھا، اس کے متعلق کسی نے بھی نہ سوچا۔ سب کو یہی فکر تھی اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اقتصادی تحفظ اور ملازمتیں حاصل کر لی جائیں۔ پھر جنگ چھڑی اور ڈاکٹر انصاری آئے اور علی برادران اور خلافت تحریک چلی اور گاندھی آئے اور کانگریس نے اعلان سوراج کا مطالبہ کیا۔ اب حالات تیزی سے بدلنا شروع ہوئے۔ کھادی کی تحریک اور قوم پرستی، ایک عجیب جوش سارے ملک پر طاری ہو گیا۔ نواب علی رضا بہادر کے داماد نکی رضا بہادر جو تلکے دار تھے، کھلے بندوں قومی تحریکوں میں حصہ نہ لے سکتے تھے۔ اودھ کے تلکہ داروں نے 1857 میں اودھ کو بچانے کے لیے جم کر انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا، مگر بعد میں یہی تلکہ داری انگریزوں کے جانثار ثابت ہوئے، کیونکہ ان کے اور انگریزوں کے گٹھ جوڑ کے ذریعے کسانوں پر ان کا تسلط قائم رہ سکتا تھا۔ یہ لکھنؤ میں نواب سر ہارکوٹ ٹیلر کا زمانہ تھا۔ اس نے تلکہ داروں والی عادتیں اختیار کر رکھی تھی۔ یہ لکھنؤ کے تلکہ داروں کا سنہرا دور تھا۔ ایک طرف آزادی کی آندھی چل رہی تھی، دوسری طرف کیسر باغ کی بارادری میں دوم کے مشاعرے ہوتے تھے۔ جان عالم کے عہد کی تجدید ہوئی تھی۔ یہ مہاراجہ محمود آباد اور ٹھاکر نواب علی اور رائے راجیشور بالی کا لکھنؤ تھا۔ اس ذی زمانے میں ان کے علی گڑھ کے تعلیم یافتہ بیٹے نواب ابوالمکارم تقی رضا بہادر کے یہاں بڑی اعلیٰ امین سے ایک لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام اپنی دادی اماں کے ماموں نواب کمال الدین علی رضا بہادر کے نام پر کمال رکھا گیا۔ کمال کو اپنے بچپن کا زمانہ بڑے واضح طور پر یاد تھا جب وہ گھر میں بڑوں سے سیاست کے تذکرے سنتا۔ نواب ابوالمکارم کا خاندان اب اگلے وقتوں کا جیسا نہیں تھا۔ اب اس گھرانے کے افراد سرکاری ملازمتیں بھی کر رہے تھے۔ بڑے چچا میاں یعنی بھیا صاحب کے والد بیرسٹر تھے اور کانگریسی لیڈر، مگر ان کا عین جوانی میں انتقال ہو گیا۔ پٹنے والے ماموں بھی کانگریسی تھے اور آئے دن جیل جاتے رہتے تھے۔ کمال کو ترک موالات کا زمانہ یاد تھا جب پٹنے والے ماموں اسے اپنے ساتھ جلسوں میں لے جاتے اور وہ بڑے جوش و خروش سے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی توتلی زبان میں قومی نظمیں پڑھتا اور پولیس آ کر لاٹھی چارج سے جلسے کو منتشر کر دیتی۔ سیاست اب محض اخباروں تک محدود نہیں تھی، روزمرہ کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی۔
جب ذرا اور بڑا ہوا تو اپنے ہندوستانی ہونے پر اسے ناز سا محسوس ہونے لگا۔ اس ناز میں زیادہ تر اپنے ماضی پر فخر کرنے کا عنصر شامل تھا۔ ہم یوں تھے، ہم وہ تھے، اسی قسم کی تقریریں لیڈر کر رہے تھے۔ سیلر سوٹ کے بجائے پٹنے والی ممانی نے اس کے لیے کھادی کی شیروانی بنوائی۔ اس کے کزن جامعہ ملیہ میں پڑھتے تھے۔ اس نے بھی ضد کی کہ اسے دلی بھیج دیا جائے، مگر اس کی کسی نے نہ سنی۔ بہرحال کرنل براؤنز دہرادون اور لا مارٹینیر لکھنؤ کے برطانوی لڑکوں کے مقابلے میں وہ ہندوستانی تھا، اور ہندوستان اس کا بہت پیارا وطن تھا۔ یہ ہندوستان کیا تھا، اس کا شعوری طور پر اس نے کبھی تجزیہ نہیں کیا۔ بچپن سے وہ اس ہندوستان کا عادی تھا جہاں وہ پیدا ہوا تھا، جہاں اس کے پرکھ پچھلے 700-800 سال سے پیدا ہوتے آئے تھے۔ اس ہندوستان میں سرسوں کے کھیت تھے اور رہٹ اور سیتلا دیوی کے مندر۔ ہندوستان بستی ضلع کا وہ مٹھ تھا جہاں وہ اپنے بابا کے ہمراہ گیا تھا، جہاں برآمدے میں تخت پر ایک موٹا BA پاس مہنت بیٹھا تھا جس کو ممی نے 10 کا نوٹ چڑھایا تھا اور جس نے آشیرواد دی تھی۔ ہندوستان اٹاوے کی وہ کائی آلودہ درگاہ تھی جس کی منڈیروں پر بہت سے کلندر اکڑوں بیٹھے رہتے تھے، جن میں سے ایک نے کمال کو بٹول کے سنترے کھلائے۔ ہندوستان قدیر ڈرائیور کی بوڑھی ماں تھی جو پیلے رنگ کی دھوتی پہنے مرزا پور کے اسٹیشن پر کمال کے لیے مٹی کے کھلونے لے کر آئی تھی۔ ہندوستان سول لائنز کی وہ سڑکیں تھیں جن پر صاحب لوگ کے ڈاگ بوائز شام کو کتوں کو ہوا کھلانے کے لیے نکلتے تھے۔ ہندوستان بوڑھا حاجی بشارت حسین خانسامہ تھا جو جب کمال کو ستلا نکلی تھی تو اپنی 2 پلی ٹوپی اتار کر ایک ٹانگ پر ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور گڑ گڑا کر بولا تھا، ماتا اب معاف کرو، بھیا کو چھوڑ کر چلی جاؤ، ماتا تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یہ سوتیلا کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا مسلان بوڑھا ہندوستان تھا۔ اس کے علاوہ اس کی اماں اور خالائیں اور گھر کی دوسری بیبیاں بھی ہندوستان تھیں۔ ان کی آپس کی بول چال، محاورے، گیت، رسمیں اور پھر پرانی کہانیاں جو مغلانیاں سناتی تھیں۔ جودھیا کے راجہ دسرتھ کی 2 بیبیاں تھیں، ایک کا نام تھا ککی، دوسری کا کوشیلیا۔ ہندو پرانوں اور دیومالا کے قصے، مسلمان اولیاء کے قصے، مغل بادشاہوں کے قصے، یہ سب کمال کی ذہنی بیک گراؤنڈ تھی۔ ایک غرور اپنے ماضی پر، ایک تعصف اپنے حال پر، ایک امید اپنے مستقبل کے متعلق، ان 3 عناصر سے اس کے ذہن کی تشکیل ہوئی تھی۔ گاندھی جو دھوتی باندھے گھومتے تھے اور ملک کے سنتوں کبیر اور تلسی داس اور تکا رام کی روایات پر پورے اترتے تھے، اس کسان کے لیے سمبل تھے جو خود بھی دھوتی باندھے ننگا گھومتا تھا۔ نہرو اس ہندوستان کے نئی نسل کے سمبل تھے جس کے دل میں یہ سارے دریا امڑ رہے تھے۔ اس ہندوستان میں ان گنت اسرار تھے، مذہب، فلسفہ، آرٹ، رمزیت، تصوف، ادب، موسیقی، کیا کچھ یہاں نہیں تھا۔ ایک طرف یہ زبردست عظیم الشان ورثہ تھا، دوسری طرف انگریزی تمدن تھا، صاحب لوگوں کا راج تھا، اسمبلی کے قانون تھے، گورنر کے دربار تھے، انگریز لڑکے جو کرنل براؤنز اور لا مارٹینیر میں اس کے ساتھ شہ سواری کرتے تھے، انگریز افسر جو گلفشاں میں ڈنر کھانے آئے تھے، اس کی گولا گنج والی حویلی کی شہنشی میں بیٹھ کر محرم کے جلوس کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ انگریز ہیلی بری کے افسروں کے جانشین جن کو سکھایا گیا تھا کہ کن ہندوستانیوں کو جب وہ تمہاری کوٹھی پر سلام کے لیے حاضر ہوں تو برآمدے ہی میں بٹھاؤ، کن کو ڈرائنگ روم میں بلانے کی عزت بخش ہو، کن کو صرف کھڑے کھڑے ہی ڈالی لے کر واپس کر دو، کن کے گھر خود بھی جب وہ مدعو کریں تو چلے جاؤ۔ کمال اس خوش قسمت طبقے میں پیدا ہوا تھا جسے انگریزوں سے برابری سے ملنے کا فخر حاصل تھا، ہندوستان کا فیوڈل طبقہ۔ سن 34 میں پنڈت نہرو نے یہ خوش آئند امید ظاہر کی تھی کہ گو مسلم سیاست پر فیوڈل عنصر چھایا ہوا ہے، ان کا نچلا متوسط طبقہ انڈسٹریل طور پر پسماندہ ہے، لیکن چونکہ ان کے یہاں سماجی رشتوں کا شعور زیادہ پختہ ہے، اس لیے یہ لوگ ہندو لوئر مڈل کلاس کے مقابلے میں سوشلسٹ راستے پر زیادہ تیزی سے گامزن ہوں گے۔ پنڈت نہرو یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے سرمایہ دار اور انڈسٹری کے کرتا درتا اور مل مالک شدت سے رجعت پسند ہیں، وہ تو ابھی جدید زمانے کے سرمایہ دار بھی نہیں بنے ہیں۔ کانگریس پر ہندو اکثریت کا غلبہ ہے اور ہندو اکثریت فرقہ وارانہ ذہنیت کی حامل ہے۔ ایسے میں مسلمانوں میں خوف کی سائیکالوجی کا پیدا ہونا ناگزیر ہے، اور اس صورتحال کو برطانوی حکومت خوب اچھی طرح اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ملک کا فیوڈل عنصر یہ بھی نہیں چاہتا کہ عوام اقتصادی طور پر آزاد ہوں، لہٰذا انہوں نے برطانوی حکومت سے سازش کر رکھی ہے۔ مڈل کلاس کی اصل جنسیہ میں فاشزم کے عناصر بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ان خطرات کا مقابلہ کرنے میں ہمیں اپنی پوری کوشش صرف کرنا چاہیے۔ پنڈت نہرو بہت زبردست سوشلسٹ تھے، ان کو گاندھی جی کی روحانیت اور بات بے بات خدا کا حوالہ دینا کھلتا تھا۔ کمال اور اس کے ساتھ کی نوجوان نسل کی پنڈت نہرو پوری ترجمانی کر رہے تھے۔ اس نئے باشعور ہندوستان اور برطانوی
برطانوی ہندوستان کے علاوہ ایک اور الف لیلوی دیش اسی ملک میں رہتا تھا جس کی جھلک کمال نے حیدرآباد، دکن اور ریاست کشمیر اور بھوپال اور رامپور میں دیکھی تھی۔ یہ ریاستی ہندوستان تھا۔ یہاں سیاسی آزادی کے تصور کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا۔ یہ راجے مہاراجے برطانیہ کے فرزندان دلبند کہلاتے تھے اور کمپنی سے 19ویں صدی میں جو معاہدے انہوں نے کیے تھے ان کی بنا پر مطلق العنانی سے حکومت کرتے تھے۔ ان ریاستوں میں خصوصاً حیدرآباد، دکن مسلمانوں کے لیے خاص جذباتی اہمیت کا حامل تھا۔ ایگزلٹڈ ہائنس حضور نظام کی مملکت، تہذیب، شعر و شاعری، نفاست، آداب محفل وغیرہ کا سلسلہ چونکہ ایک خاص درباری اور جاگیردارانہ ماحول میں پھلتا پھولتا ہے، لہٰذا یہاں پر مسلمانوں کی کلچر ابھی اپنی خالص حالت میں موجود تھی۔ جاگیرداروں، مڈل کلاس لیڈروں، ذہن پرستوں اور یونیورسٹیوں کے جوشیلے طالب علموں کی دنیا سے الگ ایک اور دنیا تھی جو اصل ہندوستان تھا۔ یہ دنیا آسام اور جنوبی ہند کے چائے کے باغات اور کانپور، ممبئی، کلکتے، احمد آباد اور ٹاٹا نگر کے کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں اور سارے ملک کے لاکھوں گاؤں میں رہنے والے کسانوں پر مشتمل تھی۔ کانگریس نے عرصے سے زرعی اصطلاحات کے لیے ایجیٹیشن کر رکھا تھا۔ کسانوں کے سلسلے میں برطانوی حکومت نے مختلف صوبوں میں حکمت عملی اختیار کر رکھی تھی۔ بنگال میں جہاں انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، وہاں مسلمانوں کو اقتصادی طور پر بالکل تباہ کر کے ہندوؤں کو ان کی جگہ طاقتور بنایا تھا۔ پنجاب انہوں نے سکھوں کے ہاتھوں سے لیا تھا، لہٰذا یہاں مسلمانوں کی انہوں نے ہمت افزائی کی۔ جو صوبے سب سے زیادہ عرصے سے انگریزوں کے زیر نگین تھے وہ سب سے زیادہ تباہ حال تھے۔ بنگال، بہار، اڑیسہ، مدراس بنگال میں مستقل کے ہاتھ پڑتے تھے۔ پنجاب انگریزوں کے ہاتھ میں سب سے آخر میں آیا تھا، لہٰذا سب سے زیادہ خوشحال صوبہ یہی تھا۔ یوپی جو ہندوستان کا دل تھا اور ملک کی ساری قرون اولیٰ، قرون وسطیٰ کی تہذیبوں کا گہوارہ، وہیں کا کسان سب سے زیادہ مفلوق الحال تھا۔ کسان جو کانگریس کی تحریک کی طرف آ رہا تھا سمجھتا تھا کہ سوراج کا مطلب زرعی اصلاحات ہیں۔ جب اسے جنم جنم کے ظلم اور قرضے کے بوجھ سے نجات ملے گی، شہروں میں ٹریڈ یونین قائم ہو رہے تھے۔ 1929 میں حکومت نے بنگال، بمبئی، پنجاب اور یوپی کے مزدور لیڈروں کو پکڑ لیا جن میں کمیونسٹ بھی شامل تھے۔ میرٹھ ٹرائل شروع ہوا۔ کمیونسٹ یہ ایک نیا عنصر اب سیاسی منظر پر ظاہر ہوا۔ یہ زیادہ تر یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے انٹلیکچوئل تھے۔ ساری دنیا اقتصادی ڈپریشن چھایا ہوا تھا۔ ایک نئی جدوجہد بڑے پیمانے پر شروع ہو چکی تھی۔ اس طبقاتی جدوجہد میں امریکہ پیش تھا۔ پھر سن 1937 میں جب کمال ابھی لامٹنے ہی میں تھا، لکھنؤ میں دو اہم واقعات ہوئے: مسلم لیگ کا آل انڈیا سیشن اور کانگریس حکومت کا قیام۔ اسے اب تک یاد تھا۔ اسے بیگم شاہ نواز کی شخصیت نے بہت متاثر کیا تھا، جو بہت چوڑے نقرۂ بارڈر کی ساڑیاں اور لمبے لمبے بندے پہنے ڈائس پر کھڑی تقریر کر رہی تھیں۔ اسی سال کانگریس نے سن 35 کے آئین کے نکات منظور کر کے اپنی وزارت قائم کی۔ یہ ایک انوکھا تجربہ تھا۔ پہلی مرتبہ ملک میں قومی لیڈر حکومت کے نظم و نسق میں شامل ہوئے۔ مسز وجے لکشمی پنڈت لوکل سیلف گورنمنٹ کی وزیر بنی۔ سفید ساڑی اور چینی وضع کا بغیر آستین کا بلاؤز پہنے موٹر میں بیٹھی وہ کونسل چیمبر کی طرف جاتی نظر آتی۔ اگلے سال جب ریڈیو اسٹیشن کھلا تو انہوں نے اس پر افتتاحی تقریر کی۔ اس زمانے میں گومتی کے کنارے صنعتی نمائش منعقد ہوئی۔ کمال اندھیرا پڑے گلفشاں کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوتا۔ شام کے سناٹے میں ہواؤں کے ساتھ بہتی ریکارڈوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پہنچتی۔ ان میں سے ایک فلمی ریکارڈ اکثر بجتا: کایا ایک گروندہ ہے، کایا ایک گروندہ ہے۔ اسی زمانے میں کانگریس نے نیشنل پلاننگ کمیٹی بنائی۔ زراعت، صنعت، تعلیم، بے روزگاری وغیرہ کے لیے 10 سالہ منصوبے تیار کیے گئے۔ تبھی کانگریس نے چین میڈیکل مشن بھیجا۔ پھر جنگ چھڑ گئی اور ہندوستان کی رائے لیے بغیر برطانویہ نے اس ملک کو بھی جنگ کی بھٹی میں جھونک دیا۔ انگریزوں کی خاطر پچھلے 70 سال سے ہندوستانی فوج دوسرے ایشیائیوں سے لڑتی تھی۔ ہندوستانی سپاہی افغانوں سے اور چینیوں کو مارنے کے لیے بھیجے گئے۔ عراق میں ترکوں اور عربوں سے لڑے اور اب ان کو پھر یورپین امپیریلزم کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ کانگریس حکومت نے استعفے دے دیا۔ اب پھر گورنر کا راج شروع ہوا۔ کانگریس نے عدم تعاون کو تحریک شروع کی۔ زوال فرانس کے بعد جب اتحادیوں کی حالت بے حد خستہ ہو گئی، تب کانگریس نے ایک بار پھر پیشکش کی کہ اگر مرکز میں مکمل آزاد قومی حکومت قائم کر دی جائے تو وہ جنگ میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پیشکش برطانیہ نے مسترد کی۔ تب مہاتما گاندھی نے انفرادی ستیاگرہ شروع کر دی۔ 30,000 مرد اور عورتیں جیلوں میں بند کیے گئے۔ ہری شنکر اور کمال بھی جیل گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کو دوسرے طالب علموں کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ 17 اگست سن
42 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया। मुल्क में बगावत शुरू हुई। अहमद नगर फोर्ट फिर आबाद हुआ। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म उसमें पेश थे। 10,000 हिंदुस्तानी पुलिस फायरिंग से मारे गए। अब बंगाल में क़यादत का सामना था। 34 लाख इंसान अब तक फाके से मर चुके थे। 34 लाख इंसान, 34 लाख। आमना और अबुल मंसूर। कमाल दूसरी सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद चेतपुर रोड से निकला और प्रमोदाद के घर की तरफ रवाना हो गया। बाब नंबर 48। पार्क सर्कस में प्रमोदादा के घर पर बहुत से लड़कों और लड़कियों को जमा किया गया था। कोलकाता यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, अपना कारकुन, पार्टी के अफराद, लखनऊ वाले भी सब पहुंच चुके थे। प्रमोदादा कोलकाता के स्टूडेंट लीडर थे। उस वक्त उनके मकान के बड़े हाल में बड़ी सख्त गहमा गहमी नजर आ रही थी। रिलीफ वर्क का मंसूबा बनाया जा रहा था। चंदा इकट्ठा करने के लिए जो प्रोग्राम स्टेज किया जाने वाला था उसकी रिहर्सल जारी थी। कोने में हारमोनियम रखा था। एक तरफ 2 लड़कियां टैगोर की चित्रनगदा के गानों की मशक कर रही थी। हाल के सिरे पर शीशों वाला बरामदा था। उसमें प्रमोदादा की बहन का स्टूडियो था जो शांति निकेतन की आर्टिस्ट थी। स्टूडियो में एक लड़का सफ़ेद शाल ओढ़े ईजल के सामने खड़ा एक पोर्ट्रेट पर आखिरी टच लगा रहा था। डरामे के बाद ये तस्वीर भी रिलीफ फंड के लिए नीलाम की जाने वाली थी। प्रमोदादा की बहन अरुणा दीदी एक और कन्योस पर झुकी हुई थी। सब अपने अपने काम में मसरूफ थे। बुरुश साफ करके एक तरफ को रखने के बाद माथे पर से बाल हटाता हुआ ये मुसव्वर लड़का हाल के दरवाजे में आ खड़ा हुआ और हाल के मंजर पर निगाह डाली। इन सबको इस तनदही से काम में जुटे देखकर उसके होंठों पर एक उदास सी मुस्कुराहट बिखर गई। दादा इधर आओ, एक लड़की ने उसे आवाज़ दी। देखो अब मेरे कदम ठीक है ना? तुम्हारे कदम तो कभी ठीक नहीं होंगे, उसने लड़की की तरफ जाते हुए कहा। तुम बंगालियों की रुमान परस्ती ने नाक में दम कर रखा है। तुम खालस क्लासिकल डांस की आखिर क्यों अहल नहीं? दादा ये तो खालस भरतनाट्यम कर रही हूँ मैं। वो उसे इसी उदासी से खड़ा देखता रहा। ये लड़का भी यूपी का रईसज़ादा था। फिलहाल विश्वा भारती आया हुआ था। एमए और लॉ इलाहाबाद से कर चुका था। अभी उसके दिमाग में वाज़े तौर पर नहीं आया था कि उसे क्या करना चाहिए। बहुत से प्रोग्राम थे, जर्नलिज्म, सियासत, किताबें लिखा करूँगा, नहायत आलमाना ऐसी ऐसी थ्योरीज पेश करूँगा कि दुनिया अश अश कर उठेगी। आर्ट का नकाद बनूँगा। सियासी तौर पर आप बहुत सख्त इश्तराकी वाक़या हुए थे। बाप का कहना था और सारे बापों की तरह कि ICS में बैठो। वो खुद हुकूमत बरतानिया के नाइट थे और बड़ी चोटी के बैरिस्टर। बचपन में उसे नैनीताल पढ़ने के लिए भेजा गया। फिर यूनिवर्सिटी की तालीम ख़त्म करने और इधर उधर मारे मारे फिरने के बाद उसके जी में आई कि शांति निकेतन चलूँ। उसने बाप से तजवीज़ दी, हमें विश्वा भारती भेज दीजिए। बाप ने उसे गौर कर देखा। क्यों मियाँ साहबजादे आर्टिस्ट बनोगे? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दुनिया के सारे बाप यही बात कहते, मगर चौंके अकलौता लड़का था इसलिए बाप ने जिद पूरी कर दी। अब वो 2 साल से बोलपुर में था और विश्वा भारती के दूसरे तालिब इल्मों के हमरा रिलीफ के काम के सिलसिले में कोलकाता आया हुआ था। ये लखनऊ से लोग आए हैं, उनसे नहीं मिले। किसी ने करीब से गुजरते हुए उससे कहा। वो हाल अबूर करके उस कोने की तरफ चला जिधर कमाल दूसरे लड़कों के साथ बैठा था। दूसरा लड़का उसके करीब जाकर खड़ा हो गया और गाना ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। चारों तरफ ज़ोर ज़ोर से बंगाली बोली जा रही थी। कमाल ने नज़र उठाकर उसे देखा। नमस्कार। कमाल ने गाना ख़त्म करने के बाद हारमोनियम बंद करते हुए उससे कहा। आधा भारत उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। कमाल की जान में जान आई। बंगाली बोलते बोलते उसकी हालत तबाह हो चुकी थी। गौतम नीलंबर, लड़के ने अपना तारुफ कराया। कमाल रजा, उसे इत्तला मिली। दोनों ने हाथ मिलाए। दोनों का ही एक ही हुलिया था, तंग पाजामा, कुर्ता, नेहरू वास्कट, ऊपर से कश्मीरी शाल। ये हुलिया उस ग्रोह के तकरीबन सभी नौजवानों का था। मियाँ कहाँ आप हंसे? इन बंगाली बोल बोल कर नाटका बंद कर रखा है। आओ बाहर चले। दोनों ने बाहर एक रेस्टोरेंट में जाकर कहवा पिया और फिर वापस आ गए। आओ तुमको अपनी तस्वीर दिखाऊं, गौतम ने अरुणा दीदी के नगार खाने में दाखिल होते हुए कहा। यार तुम हरिशंकर से नहीं मिले? कमाल ने कहा। हरिशंकर कौन है? गौतम ने बेख्याली से पूछा और बड़े आर्टिस्टों वाले अंदाज में सिगरेट होंठ में दबाकर तस्वीर मुकम्मल करता रहा। हरिशंकर यार है मेरा, बड़ा बागो बहार आदमी है। कहाँ है? बुलाओ, गौतम ने नवाबों की तरह कहा। घास खा गए हो? वो यहाँ नहीं है, लखनऊ में है, बीमार पड़ा है बेचारा। तुम सब लखनऊ में क्यों रहते हो? गौतम ने बुर्श एक तरफ रखकर मुड़ते हुए पूछा। और फिर कहाँ रहें? हाँ ये भी ठीक कहते हो। तुमने उसकी नाक गलब बनाई है। होंठ बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। माशाल्लाह क्या जवाब दिया है। मारो घुटना फूटे आंख। सिगरेट लो। क्या तुम आर्टिस्ट हो?
اور کیا تمہیں گراس کٹ نظر آتا ہوں؟ ارے ارے، تمہارا ہی ذکر جیجا جی نے کیا ہے خط میں۔ جیجا جی؟ وہ کون بزرگ ہیں؟ ہماری لاج کے میاں۔ تمہاری لاج کون ہے؟ حد ہے جیجا جی، تو تم کو جانتے ہیں، مجھ کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، مغالطہ فائٹ بھی ہو۔ ہاں تم نہیں ہو، ہوں تو صحیح۔ ٹھیک ہے، گوتم تصویر میں لگا رہا۔ اگر رہ لیے شانتی نکیتن میں 4-5 سال تو شاید لوٹ پیٹ کر آرٹسٹ بن جاؤ، فی الحال تو اس کی امید ہے نہیں۔ کمال نے تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ خالی آرٹسٹ؟ ارے میرا ارادہ تو ہے کہ مدراس جا کر رام گوپال سے بھرت ناٹیم بھی سیکھوں گا، گوتم نے الٹیمیٹم دیا۔ یہ ارادہ تو ایک زمانے میں اس خاکسار کا بھی تھا، مگر جب میں نے اس کا اظہار کیا تو میری بہنیں ہنستے ہنستے لوٹ ہو گئیں۔ انہوں نے بے انتہا میری ہوٹنگ کی۔ اصل میں لڑکیاں بے حد بوگس ہوتی ہیں، آرٹ کو سمجھنے کی ان میں صلاحیت نہیں۔ تمہاری بہنیں بھی ہیں؟ ہاں، تمہاری نہیں ہیں؟ نہ۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہنیں ہو تو زندگی میں بڑے سکون اور نرمی کا احساس رہتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا تم کہہ رہے تھے کہ یار گوتم، تم کو معلوم ہے میں بدھسٹ بھی ہو گیا تھا ایک زمانے میں؟ واقعہ؟ چند سال گزرے، میں سارناتھ گیا تو وہاں مجھے بڑا سخت سکون ملا، تو میں نے سوچا کہ یار یہ بدھزم میں کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور۔ تم پارٹی میں ہو؟ پارٹی نہیں، ابھی میں اس قابل نہیں بنا، اس کے لیے بڑا پتا مارنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، ویسے تم کوئی ایسے ریولوشنری دکھائی بھی نہیں پڑتے، کمال نے کہا۔ گوتم نے غصے سے اسے دیکھا۔ معلوم ہے مہاتما گاندھی نے تمہارے گرو دیو سے کیا کہا تھا کہ گھر میں آگ لگی ہے اور آپ بیٹھے چڑیوں کا گانا سنتے ہیں، کمال نے کہا۔ گوتم نے برش جھٹک کر رکھا۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو جی، کیا تمہارے ہری شنکر میں بھی تمہارا ہی جتنا بچپنا ہے؟ تم بھیا صاحب سے بھی ملنا، کمال نے اس کی بات کی سنی انسنی کر کے کہا۔ وہ کون ہیں؟ میرے چچا زاد بھائی، وہ بھی بہت قابل ہیں۔ ہاں، لکھنؤ ہی میں رہتے ہیں؟ ہاں، مگر آج کل محاذ پر گئے ہوئے ہیں۔ لکھنؤ بڑا اہل کمال سے پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور کیا، چلو پھر چل کر چائے پئیں۔ گوتم نے اٹھ کر تصویر پر کپڑا ڈالتے ہوئے کہا۔ فرپو، تم سخت بوزوا معلوم ہوتے ہو، بکو مت۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں ہر بات کے متعلق بہت واضح تصورات رکھنے کا قائل ہوں، کمال نے کہا۔ شوٹ۔ کلاس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تم پرولتاریا کے مستقبل میں یقین رکھتے ہو؟ ہاں۔ ہاتھ ملاؤ۔ انہوں نے ہاتھ ملایا۔ تم سمجھتے ہو فیوڈل سماج اپنی موت آپ مر جائے گا؟ ہاں۔ انہوں نے دوبارہ ہاتھ ملایا۔ تم کو وشواس ہے کہ تم کو فیوڈل سماج سے سچی دلی نفرت ہے اور تم اس کی بے خونی ہی کر کے دم لوگے؟ مجھے تو خیر وشواس ہے، لیکن تم تو خود فیوڈل سماج سے تعلق رکھتے ہو۔ تم کو کیسے معلوم؟ کمال نے گھبرا کر پوچھا، گویا اس کی کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہے۔ مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ ابھی بھی حال میں کوئی ذکر کر رہا تھا کہ تمہاری مٹیا برج والوں سے رشتہ داری ہے اور تم چیت پور روڈ والے نواب صاحب۔ ہاں ہاں، خیر۔ کمال شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ تو جو ہوا سو ہوا، تاریخ پر میرا کیا بس ہے، مگر اب میں پوری کوشش میں لگا ہوں کہ خود کو مکمل طور پر ڈی کلاس کر لوں۔ تمہارا ہری شنکر بھی فیوڈل ہے تو صحیح، مگر وہ بیچارہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ خوب، گوتم مسکرایا۔ میں بڑا سخت مڈل کلاس ہوں، اس نے اطلاع دی۔ رنج نہ کرو، کمال نے اسے دلاسا دیا۔ ہم لوگ تو دراصل اس نئے سماج سے تعلق رکھتے ہیں جو اب جنم لے رہا ہے، جنتا کا سماج۔ اس طرح کی خالص طالب علمانہ گفتگو کے بعد دونوں باہر آئے۔ کمال پر گوتم کا رو پڑ گیا۔ گوتم میں بڑی گہرائی تھی اور وہ بہت زیادہ سمجھدار تھا۔ بہرحال سینئر لڑکا تھا اور کمال ابھی متاثر ہونے والی اسٹیج سے نہیں نکلا تھا۔ لکھنؤ واپس پہنچ کر کمال نے جیجا جی کو جو خط لکھا اس میں گوتم نیلمبر کی تعریفوں کے دریا بہا دیے۔ اسی سال گرمیوں میں گوتم لکھنؤ آیا۔ اپنی جائے قیام سے اس نے گلفشاں کو فون کیا۔ وہاں معلوم ہوا سب لوگ ریڈیو اسٹیشن گئے ہوئے ہیں۔ ریڈیو اسٹیشن سے اطلاع ملی کہ ابھی سب لوگ کملا جسپال کے ہاں فیض آباد روڈ گئے ہیں۔ فیض آباد روڈ سے پتہ چلا وہ سب تو سنگاڑے والی کوٹھی چلے گئے۔ سنگاڑے والی کوٹھی کیا بے تکا نام تھا۔ اب مکانوں کے ایسے نام ہونے لگے جیسے خربوزے والی حویلی اور تربوز والا قلعہ یا گاجر منظر اور موری ہاؤس۔ اسے بے حد ہنسی آئی۔ شاید لوگ سنگاڑے بہت کھاتے ہوں گے یا کیا ہوتا ہوگا۔ اس نے سنگاڑے والی کوٹھی فون کیا تو وہاں چمپا نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، چمپا نے کہا۔ ہیلو، آداب عرض۔ دیکھیے میرا نام گوتم ہے، گوتم نیلمبر۔ اگر آپ لوگ ابھی وہاں سے کہیں اور تشریف نہ لے جاتے ہوں تو میں حاضر ہوں۔ آپ ضرور تشریف لائیے، چمپا نے جواب دیا، اور اگر آپ سوشلسٹ ہیں تو ذرا تیار ہو کر آئیے گا۔ آج ہم سب تلے بیٹھے ہیں کہ کوئی سوشلسٹ ملے تو اسے کچا چبا جائے۔ گوتم نے اس روز کا اخبار ابھی تک نہیں پڑھا تھا، مگر اس نے فوراً جواب دیا، بہت خوب، حاضر ہوتا ہوں، آپ لوگ بھی تیار رہیے گا۔
संगाड़े वाली कोठी में जब वो सब लोग जाकर नदी के रुख बरामदे में बैठ गए तो गौतम ने सवाल किया, तल्लत आरा बेगम, आप सब में से कौन सी खातून है? जी मैं हूँ, फरमाइए। देखिए मिस साहब, कोई लिखने बैठ जाए तो उसका कलम थोड़ा ही पकड़ा जा सकता है, मगर ये कि आप अगर ऐसा ना करती तो कितना अच्छा होता। आपने इप्टा की तरफ से जिस कदर बोगस ड्रामे कलकत्ते में प्रोड्यूस किए हैं उनका अहवाल मैं भी कमाल की ज़ुबानी सुन चुकी हूँ। मैं आपको मार्जिन देती हूँ कि 15 मिनट तक हम सब पर अपना रोब डालिए। इतना ही वक्फा हम आपको मरूब करने में सर्फ करेंगे, उसके बाद नॉर्मल हो जाइए कि नॉर्मल रहना ही बहुत मुस्तहसन है। अच्छा आप डालिए रोब, शुरू कीजिए। सुना है आप विश्वार भारती को नवाज रहे हैं, यहाँ भी एक से एक बड़ा आर्टिस्ट पड़ा है, हर किस्म का, और ये सब बारी बारी फर्दन फर्द और मजमूई तौर पर हर आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे। पहले आप अपने पॉलिटिकल ख्यालात से मुतल्ला कीजिए, रिएक्शनरी तो नहीं है या महासबाई? आप चेले बनाते हैं? निर्मला ने पूछा। जी नहीं, कभी कभी बना लेता हूँ। गौतम, आपका तखल्लुस है? तल्लत ने सवाल किया। जी नहीं, माँ बाप ने यही नाम रखा था तल्लत बेगम। मैं फिर कहूँगा, आप अभी और पढ़िए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। आपके इल्म में अफसोसनाक कमी है। भैया साहब नहीं पहुँचे, कमाल ने कहा। उन्होंने फ़ोन किया था कि चाय यहीं पियेंगे। भैया साहब इस वक्त? तल्लत ने घड़ी देखकर तुम दही से ऐलान किया। राइडिंग के लिए गए हुए थे, अब स्विमिंग से वापस आते होंगे। मजमा अपनी जगह पर ज़रा नादम हुआ। खुदा की पनाह, ये कौन साहब हैं? कोई फिल्म स्टार हैं, अशोक कुमार वगैरह? गौतम ने सवाल किया। भैया साहब मैंने तुमसे कहा नहीं था उनसे ज़रूर मिलना, कमाल बोला। तल्लक तारान ओद के मुतल्लक मेरी मालूमात बहुत महदूद हैं कि आप सब यही राइडिंग और स्विमिंग वगैरह करते हैं। मैं दरअसल सारे मिडिल क्लास लोगों की तरह तबके उम्रा पर आशिक हूँ। जंग से पहले वलायत गया था अपने बाबा के हमरा, तो ब्रिटिश लार्डों को देखने की तमन्ना में घुमा घुमा फिरता था। जहाँ दूर से कोई लार्ड नजर आया और मैं लपका उसकी तरफ, बाद में मालूम हुआ कि वहाँ के अंडरटेकर भी वही लार्डों वाला लिबास पहनते हैं। हम लोग भी अंडरटेकर्स हैं, कमाल ने कहा, और माजी की कब्रों के मुजावर, हरिशंकर ने कहा। लेकिन तुम्हें हमको पसंद करना पड़ेगा, कमाल ने दोबारा कहा, क्योंकि हम लोग अपनी दिलकशी के सहारे ही पर जिंदा हैं। मैं तुमको ज़रूर पसंद करूँगा, मेरे दिल में बड़ी वुसअत है, उसने बड़ी तमकनत से जवाब दिया। बाब नंबर 49। चंपा अब ग्रोह में शामिल थी। उसने ग्रोह के कवानीन से समझौता कर लिया था। ग्रोह बहरहाल हमदर्द था, क्योंकि खुद तनहा था। हम कितने काबिल रहम तरीके से सहारे के मतलाशी रहते हैं। ग्रोह महज एक और करदार था, जिस तरह माहौल एक करदार था। तसव्वुरात की मुजस्सम शक्ल इंसानी रिश्ते बड़े नाजुक, बड़ी गुंजलक बुनियादों पर कायम हैं। बराबर ये रिश्ते टूटते भी रहते हैं। इसलिए मीर अनीस ने कहा था, ख्याल खातर अहबाब चाहिए हरदम। हर तरफ आबगीने थे जो शीशे के घरों में रखे थे। ये सारी कारीगरी शीशागरी थी, कमाल ने उससे कहा। चंपा बाजी चोरों के जहनी बावर्ची खाने में अपने उठक बैठक रखिए। आप हमारा घर रखाइए, हम आपका घर रखाते रहेंगे। हम कभी आपको अकेला ना छोड़ेंगे। अपने जहन को ज़रा सा डिसिप्लिन कीजिए, यही असल चीज़ है। मुसीबत सारी ये है कि आप रोमांटिक हैं, मगर डिसिप्लिन की ज़िंदगी में गुंजाइश कहाँ थी? यहाँ हर तरफ इस कदर इंतशार था, कमाल ने कहा। अगर आप आर्टिस्ट होती तो ठीक था, आप इस अफरा तफरी को इजहार में डाल लेती, मगर आप ना लिखती हैं ना किसी और तरह से अपने इजहार करती हैं। इसीलिए डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये लेखक लोग बड़े मतवाजन होते हैं, चंपा ने पूछा। मतवाजन ना हो, मगर तख्लीक की प्रोसेस के दौरान में वो अपना आहंग तलाश कर लेते हैं। चंपा बाजी आप तस्वीरें ही बनाया कीजिए। तुमने तो मुझे बिल्कुल विक्टोरियन रोमान परस्त समझ लिया है। नहीं कमाल, ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं तुम सब के साथ रहूँगी, मैं तहमीना के साथ रहूँगी, मगर साथ ही ये भी तय कर लीजिए कि जज्बात और जहन का आपस में क्या इक्वेशन होना चाहिए। अगर ये तय कर लिया तो बस समझिए कि बेड़ा पार है। फिर वही नजरिए। अच्छा तो आप तजर्बे करना चाहती हैं? चंपा बाजी आज खुद तजर्बे ना कीजिएगा, दुनिया आपको खुद ही इतना सबक देगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। इसी तरह लान पर बैठकर सड़क पर टहलते हुए ये लोग लंबी लंबी बहसें करते। चंपा इस यूनिवर्सिटी माहौल में बेहद खुश थी। कैलाश हॉस्टल, जहाँ वो MA के लिए रह रही थी, एक अलग मखसूस दुनिया थी। यहाँ एक बहुत बड़े अहाते में, जहाँ यूकलिप्टस और मुलरी और सिमल के पुरवकार दरख्त खड़े थे, एक पुरानी वज़ा की पीले रंग की वसी कोठी थी। इसमें मिसिज वांचो रहती थी। उसके करीब ही एक जदीद तर्ज की सीमेंट की अजीमुल शान 2 मंजिला इमारत थी, उसमें लड़कियां रहती थीं। ये जगह चांद बाग से बहुत मुख्तलिफ थी। यहाँ लड़कियां जो ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट तालिब इल्म थीं, बहुत होशमंद और सीनियर होने के एहसास के साथ रहती थीं। चांद बाग में सियासत का दखल न था। ये जगह धारे में शामिल थी।
چاند باغ میں بتھون اور رابرٹسن کا راج تھا۔ یہاں ہر طرف مہاتما گاندھی اور نہرو اور قائد اعظم جناح اور کارل مارکس کا چرچا تھا۔ امریکہ کے اعلیٰ طبقے کی لڑکیوں کے مخصوص برائن مار اور اسمتھ کالج کی وضع پر چاند باغ کے ماحول کی تشکیل کی گئی تھی۔ وہاں سے نکل کر لڑکیاں جب یونیورسٹی میں آتیں تو کلاش میں رہتے ہوئے خود کو ملک کی فضاؤں سے قریب تر محسوس کرتیں۔ اب چمپا اور تہمینہ اور نرملا اور تلت عموماً اکٹھی وقت گزارتی۔ ایک روز تہمینہ نے چمپا سے کہا، سنو، آؤ اڈلٹ سطح پر اس مسئلے کو دیکھیں۔ بھیا صاحب دسمبر میں مدارس سے آ رہے ہیں۔ اس سال تم ایم اے کر لو گی۔ روحانی طور پر اس قدر مہم پسند اور دلاور بننے کا ارادہ ترک کر کے ان سے شادی کر لو۔ بکو مت، بکنے کا اس میں کیا سوال ہے؟ تم خود ہی نہ کر لو ان سے شادی؟ میں تمہاری پرچھائیاں بن کر زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ بکواس، تہمینہ نے جواب دیا، پھر کچھ دیر بعد بولی، علاوہ ازیں بھیا صاحب ہی زندگی کا نصب العین نہیں ہونا چاہیے۔ مرد اس لائق ہی نہیں کہ ان کو اتنا آسمان پر چڑھایا جائے۔ ظاہر ہے زندگی کا نصب العین پارٹی ہے، کہو ہاں۔ ہاں، چمپا نے ذرا توقف کے ساتھ جواب دیا۔ طلت دوسرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ مکالمہ اس کے کانوں میں پڑا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ خدا کا شکر ہے ان دونوں کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے نرملا سے فون پر کہا۔ نرملا نے بھی خدا کا شکر ادا کیا، لیکن بھیا صاحب دسمبر میں لکھنؤ آئے اور چمپا کے سارے نئے نظریے پھر ہوا ہو گئے۔ وہ دن بھر خوش پھرتی رہی۔ وہ گلفشاں والے گلفام آئے ہوئے ہیں آج کل، ہاسٹل میں لڑکیوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ اسی اثنا میں گوتم نیلمبر بھی آن پہنچا۔ اس کو زراعت کے محکمے میں ایک بہت عمدہ ملازمت مل گئی اور لوگوں نے کہا اپنے باپ کو بڑی حیثیت کی وجہ سے دیکھو کیسے ترنت ہی اسے نوکری مل گئی۔ بڑا کمیونسٹ بنا پھرتا تھا۔ یہ زمانہ جو ان لوگوں نے اکٹھا گزارا ان سب کی زندگیوں کا بہترین دور تھا، ایسا دور جو ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ باب نمبر 50۔ شانتیا بڑی پرسکون جگہ ہے۔ جاڑوں پر کوئلیں بیٹھی ہیں، آموں کے باغ ہیں جن کے درمیان سے ایک مالنی کڑا بجاتی جا رہی ہے۔ بڑے شائستہ ریٹائرڈ کلکٹروں، اوس درجے کے زمینداروں اور بیرسٹروں کی کوٹھیاں ہیں۔ گھات پر ڈونگیاں کھڑی رہتی ہیں، سایہ دار راستوں پر سے لمبے لمبے زرد پھول درختوں سے نیچے برستے ہیں۔ باریک نازک ٹہنیوں والے درختوں پر بڑے سبک پھول پتے کھلے ہیں جن کو دیکھ کر چینی پینٹنگز یاد آتی ہیں۔ اتوار کی صبح کو لڑکیاں برمی چھتریاں سنبھالے ایک دوسرے کے گھروں پر جاتی ہیں اور گھاس پر بیٹھ کر نیٹنگ کرتی ہیں، اور شدید انٹلیکچوئل گفتگو ان لوگوں کا دستور ہے۔ زندگی میں ہر طرف سلیقہ ہی سلیقہ ہے اور نفاست برآمدے کے سبز جنگلے پر پھیلی ہوئی بیل، ٹھنڈے فرش پر سیتل پاٹیاں اور ایک دیوار کے سہارے سے غلاف میں ملفوف تبورا رکھا ہے۔ کمروں کے اونچے اونچے دوہرے دروازے ہیں جن پر جلملیاں ہیں، چوڑی سیڑھیاں، اونچی کرسی، بڑے سے گھاس کے سمندر میں یہ مکان ڈوبے ہوئے ہیں۔ چھتیں ڈاٹ کی ہیں، چھت کے اوپر چھوٹے چھوٹے اطالوی وضع کے ستونوں کے جنگلے ہیں۔ ایسے مکان سارے صوبے میں پھیلے ہوئے ہیں، کس قدر استحکام ان کی بنیادوں میں ہوگا۔ برآمدوں کی سیڑھیوں پر کسی زمانے میں پنکھا کلی اونگتے ہوں گے۔ بہرائچ میں جہاں میں پیدا ہوا میرا مکان بھی عین مین ایسا ہی تھا۔ میں مکانوں کی کتھا لے کر بیٹھ گیا۔ شانتا، میں تفصیلات سے متاثر ہونے اور ان پر دھیان دینے کی عادت سے عاجز آ چکا ہوں، مگر بتاؤ تو بھلا لوگوں نے مکان بنا رکھے ہیں اور ذرا ان کے نام تو سنو۔ نام بھی عجیب چیز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر چمپا بیگم، اچھا نام ہے نا؟ کہو شانتا، میری رائے سے اتفاق کرو۔ دیکھو تم اتنی دور ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہر چیز میری آنکھوں سے دیکھو، میرے ساتھ ساتھ رہو۔ جب نئے لوگوں سے ملتا ہوں تو سوچتا ہوں شانتا ہوتی تو فلاں کے لیے یہ کہتی، فلاں کو پسند کرتی، فلاں کا مذاق اڑاتی۔ شانتا، تم نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں بہت دنوں سے، اب کیا میں تمہارے جذبہ مادری کو اپیل نہیں کرتا؟ بقول تمہارے بڑا ہو گیا ہوں شانتا، کاش تم یہاں ہوتی اور ان سب سے ملتی۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں یہاں ایک قسم کے ان افیشل بر دکھاوے کے لیے بلایا گیا تھا۔ نرمل رانی جو بی اے فرما رہی ہیں، بجائے اس کے کہ روایتی لڑکیوں کی طرح کچھ شرماتی ہارمونیم پر ان سے گانا سنوایا جاتا، انہوں نے مطلق شرما کر نہیں دیا۔ نہ شاید انہیں علم ہے کہ خاندان والے ان سے میرا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے مجھے میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، ان کو باتوں ہی سے فرصت نہیں۔ ان کے بہت زبردست پروگرام ہے، ڈاکٹریٹ کریں گی۔ نرملا اور طلت دونوں انتہائی تیز ذہین لڑکیاں ہیں، خدا محفوظ رکھے، ہر وقت ٹرالی کرتی رہتی ہیں۔ لکھ لی تقریر؟ نرملا نے برآمدے کے جنگلے کے نیچے سے اچک کر پوچھا۔ لکھ رہا ہوں، دکھلائیے۔ افو، ابھی اصل میں تقریر نہیں لکھی، ایک ضروری خط لکھنا تھا، وہ شروع کر دیا۔ یہ خط و کتابت کا کون وقت ہے، میں کہتی ہوں۔ نہ وہ چین سے نکلے نہ جاپان سے نکلے۔
نہ ایران سے نکلے نہ انگلستان سے نکلے، محمد مصطفیٰ نکلے تو عربستان سے نکلے۔ محمد مصطفیٰ۔ کمرے میں سب نے مل کر اپنی پسندیدہ قوالی شروع کر رکھی تھی۔ چلیے چل کر قوالی گائیے، نرملا نے دوسرا حکم لگایا۔ گویا سنگاڑے والی کوٹھی میں آ کر نہ وہ چین سے نکلے، گانا اس قدر اہم اور ضروری چیز تھی۔ گویا اس کی زندگی کا نصب العین ہی صرف یہ تھا کہ وہ نہ چین سے نکلے گائے۔ اس نے نرملا کو اداسی سے دیکھا، بیوقوف لڑکی کس قدر خوش ہے۔ چلو نرمل میں آتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ اپنے بھیا صاحب سے ملواؤ۔ عین اسی وقت اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، برساتی سیڑھیوں پر بھیا صاحب کھڑے تھے، گھبرائے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے سب برآمدے میں آ گئے۔ بڑے نروس طبیعت کے آدمی جان پڑتے ہیں، گوتم نے آہستہ سے کہا۔ لڑکیوں سے گھبرا جاتے ہیں بیچارے، بڑے شریف آدمی ہیں، نرملا نے جواب دیا۔ شریف آدمی ہیں تو ہم سب کیا لفنگے ہیں؟ واہ واہ، ہری شنکر نے احتجاج کیا۔ ان کے لاشعور میں کوئی پیچیدگی ہے، گوتم نے دوسرا اعلان کیا۔ ہری شنکر نے اسے مکہ دکھایا۔ بھیا صاحب مجمع پر نظریں ڈال کر چمپا کی طرف چلے گئے۔ چمپا نے کرسی چھوڑ دی اور فرش پر بیٹھ کر ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ یہ سلسلہ بھی ہے، گوتم نے دفعتاً بور ہو کر پہلی بار سنجیدگی سے کہا۔ بھیا صاحب ناچتے بہت اچھا ہیں، نرملا نے موقع کو سنبھالنا چاہا۔ یہ تینوں باقی مجمع سے الگ برآمدے کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے تھے۔ لاک ناچ یا کلاسیکل؟ گوتم نے دلچسپی سے پوچھا۔ اولڈ والس کے استاد ہیں، نرملا نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ تب میں ان کو معاف کر سکتا ہوں، گوتم نے سر ہلا کر کہا۔ میں بہت کچھ معاف کر دیتا ہوں، میرا بہت بڑا دل ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اندر کوئی اور بحث چھڑ گئی تھی۔ ہری شنکر زور زور سے گل مچا رہا تھا۔ اوفو، تم لوگ کس قدر کی ٹر لگاتے ہو، گوتم نے ایک آنکھ کھول کر کہا۔ زندگی مختلف ادوار میں تقسیم ہے، کمال نے گوہر افشانی کی۔ خوب، یعنی یہ محض باتوں کا دور ہے، پھر عمل اور تخلیق کا دور کب آئے گا؟ میاں جب سے دنیا بنی ہے، اگر پیغمبروں اور فلسفیوں اور سوچنے والوں نے باتیں نہ کی ہوتی تو آج دنیا کی لائبریریوں میں گدھے لوٹ رہے ہوتے۔ شکر کرو کہ ہم باتیں کرتے ہیں، تم سنتے ہو۔ ایک سماں ایسا آنے والا ہے جب تمہارے کان ہماری آواز سننے کو ترس جائیں گے، کمال نے کہا۔ تم وقت کی ہلاکت خیز کے قائل ہو۔ ہاں۔ سورج ندی میں ڈوب رہا تھا اور 76 منزل کے سنہری گنبد کرنوں میں نارنجی نظر آ رہے تھے۔ سامنے لہروں پر سے ایک کشتی سکون سے گزر گئی۔ تم علامتوں کی رمزیت کے قائل ہو؟ مہان گوتم نے کمال سے پوچھا۔ ہاں، یہ سامنے جو ناؤ جا رہی ہے یہ بڑی رمزیت کی حامل ہے۔ گوتم معمولی سی بات کو بے حد ڈرامائی اور فلسفیانہ زندگی رنگ میں ادا کرتا تھا اور اس کا یہ انداز لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ ہری شنکر بھی اس کے پاس آن بیٹھا۔ وہ سیڑھیوں پر جا کر کھڑے ہوئے جو ندی میں اترتی تھی۔ دریا بہتا ہوا وقت ہے، پتھر ٹائم لیس بیکم کی علامت ہے، پھر پتھر کے وقت کی منجمد شکل ہے، اور کائنات کا خاتمہ چوہے کی موت کی طرح یقینی ہے اور اتنا ہی غیر اہم دیداں لکھا ہے کہ یہ ندی ہماری زندگیوں کا سمبل ہے۔ ہری شنکر نے اپنے آپ سے کہا۔ مجھے دریاؤں سے عشق ہے، تم کو دریاؤں سے عشق ہے؟ اس نے مڑ کر کمال سے بے حد سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں ندی کے پانی میں ڈوب کر مروں گا، گوتم نے دوسرا اناؤنسمنٹ کیا۔ گوتم، کیا تم بھی بوزوا اور رومان پرست ہوتے جا رہے ہو؟ ان کے نزدیک آ کر اکڑوں بیٹھتے ہوئے طلعت نے تشویش سے دریافت کیا۔ نہیں، وہ چونک اٹھا۔ یہ وقت کا سحر ہے طلعت آرا بیگم، اس نے انگلی ہوا میں لہرا اور جواب دیا۔ تم وقت کی طاقت نہیں جانتی۔ پل کے پار بہت دور سے نوبت بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ شام کے سناٹے میں وہ چپ چاپ یہ آوازیں سنتے رہے۔ آؤ بھوتوں کو ڈھونڈے، آؤ۔ وہ چاروں لان پر واپس آئے، چمپا بیگم، بھیا صاحب، اپی۔ گوتم نے بڑے اخلاق سے جھک کر ان کو مخاطب کیا۔ آئیے ہم سب چل کر بھوتوں کو ڈھونڈیں۔ وہ خاموشی سے موٹر کی طرف بڑھے۔ جھٹپٹا وقت تھا، موٹر اب کاٹ کے پل پر سے گزر رہی تھی۔ ایک موڑ ہوتا ہے جہاں سے انسان کبھی واپس نہیں آتا، عامر رضا نے اپنے آپ سے کہا۔ کمال نے موٹر روک لی۔ آئیے ذرا لہروں کو گنے۔ وہ پل کے اونچے جنگلے پر جھک گئے۔ ان کے نیچے ندی کی لہروں پر رنگ برنگے بجروں کا ایک جلوس گزر رہا تھا۔ ان میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے عجیب لباس پہن رکھے تھے، مندیلیں، جواہرات مالائیں، آب رواں کے دوپٹے، تلواں پائجامے، جواہرات کی چھوٹ سے ندی کا پانی جگمگا اٹھا۔ ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر ان لوگوں کو بلانا شروع اور ان کی آوازیں ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ چڑیوں کی چہکار کی طرح سریلی، مبہم، سارنگی کی چیخ کی مانند تیز، سریلی، ڈراونی۔ ساحل پر کتے اور گیدڑ چلا رہے تھے۔ شمشان گھاٹ کی لکڑیاں چرچرا رہی تھیں۔ قبروں کے تابوت کے تختے چیرے جا رہے تھے۔ یہاں سے بھاگو، چلو آگے چلیں، چمپا نے کہا۔ اسے لگا جیسے اس کی اپنی آواز گہرے پانیوں میں سے آ رہی ہے۔
ان آوازوں سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ یہ آخری آوازیں ہیں، گوتم نے جواب دیا۔ لکڑیاں چرچرایا کی۔ میرا سر چکرا رہا ہے، مجھے بھوتوں سے بچاؤ۔ عامر رضا نے پل کے جنگلے پر سر رکھ دیا۔ چمپا اس کے پاس کھڑی تھی۔ خوبصورت آدمی، اگر میں تمہارے دل کو جان سکتی۔ تم نہیں جانو گی، مجھے کوئی نہیں جانے گا، عامر رضا نے جواب دیا۔ موٹر پھر ایک دھچکے سے سٹارٹ ہوئی۔ کمال نے گانا شروع کر دیا تھا۔ چاندنی کی روشنی ایک دم بہت تیز ہوئی، اس میں ان سب کے چہرے دھلے ہوئے سفید نظر آ رہے تھے۔ حل ہر طرف پل بنا رکھے ہیں، گوتم غصے سے بڑبڑایا۔ وہ سکندر باغ کی سڑک پر آگے قریب سے ایک مغرق ہاتھی جھومتا ہوا گزرا، اس پر شاہ زمان غازی الدین حیدر سوار تھے۔ چمپا نے ان کی شکل کو غور سے دیکھا، وہ بڑے مسخرے نظر آئے۔ ان سے ہاؤ ڈو یو ڈو ہی کر لو کم از کم، یہ تو بڑے انگریز مشہور ہیں، دیکھو کیا ولایتی بادشاہوں والا جوڑا پہن رکھا ہے، کمال نے کہا۔ شاہ زمان عہدے میں سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر موٹر آگے نکل گئی۔ سب چپ چاپ تھے۔ گوتم اپنے پائپ کو ٹھونکتا بجاتا رہا۔ اگر مجھے کوئی یہ بتلا دے کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں تو میں اس کو یہ بڑا انعام دوں گا۔ چمپا نے پھر اپنے آپ سے کہا، گھنٹوں میں نے ان سے دلیلیں چھانٹی پر مجھے کبھی معلوم نہ ہوا کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ گروہ کی سنگت بیکار ہے، تنہائی اصل حقیقت ہے۔ کمال نے دفاتن کار روک لی۔ سامنے لا مارٹینیر کالج تھا۔ یہاں انہوں نے مجھے کیا کیا نہیں پڑھایا۔ کمال اور عامر رضا اور ہری شنکر نے انگلیاں اٹھا کر یک زبان ہو کر کہا، تم اتنا پڑھتے کیوں ہو؟ انہوں نے پلٹ کر گوتم سے سوال کیا۔ یہ عجیب بگڑے دل ہیں، ان کو سمجھانا بیکار ہے، طلعت نے کہا۔ گوتم چپکا رہا۔ وہ سب اتر کر عمارت کے قریب گئے اور کھڑکیوں میں سے اندر جھانکنے لگے۔ اندر کمرے اندھیرے اور سنسان پڑے تھے۔ صبح کو ان میں پھر پڑھائی ہو گئی۔ چھتوں پر بنے ہوئے اطالوی باس ریلیف کے گلابی، سبز اور نیلے رنگ نیم تاریکی میں جلملا رہے تھے۔ دیواروں پر زوفنی کا بنایا ہوا جنرل مارٹن کی ہندوستانی بیگم کا پورٹریٹ آویزاں تھا۔ طلعت کھڑکی کے شیشے سے ناک چپکائے کھڑی رہی۔ باقی لوگ سر جھکائے جھیل کی اور چلے گئے۔ آؤ ادھر آؤ میرے قریب، طلعت نے مڑ کر دیکھا۔ جنرل مارٹن کی ہندوستانی بیگم جھیل کے کنارے کھڑی تھی۔ اس نے اشارہ کر کے ان کو پھر سے بلایا۔ مجھ سے باتیں کرو، اس نے کہا۔ مجھ سے کوئی باتیں نہیں کرتا، دن بھر یہاں اتنا ہنگامہ رہتا ہے، کتابیں پڑھی جاتی ہیں، لیکچر ہوتے ہیں، میری طرف کوئی پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں۔ وہ سو سو کر کے رونے لگی۔ طلعت بڑی گھبرائی کہ اس کو کس طرح چپ کرایا جائے۔ سنو میری بات، طلعت نے سمجھانے کی سعی کی، تم ابدیت کے نقطے پر دھیان دیا کرو، وقت کے مختلف ٹکڑے دراصل، وعدہ کرو کہ کبھی نہیں پڑھو گے۔ کمال اونچی آواز میں گوتم سے کہہ رہا تھا۔ یہاں سے ہمارا ایک انگریز پروفیسر کتابیں چھوڑ کر ہمالیہ نکل بھاگا تھا، وہ اب بھی وہیں زندہ ہے، یا اسے کسی شیر نے کھا لیا، یا چڑیوں نے اس کی داڑھی میں گھونسلے بنا لیے ہوں، اور وہ کسی کھو میں بیٹھا اور امنی کی موسیقی سنتا ہوگا۔ ہری شنکر نے کہا، اوم اوم اوم۔ یہ آواز اب سارے میں گونج رہی تھی۔ فضائیں اس آواز سے لرز اٹھی۔ ہری ہری ہری۔ وہ جھیل کو پیچھے چھوڑ کر سرخ بجری والے راستے پر چلنے لگے۔ چمپا نے ہاتھ بڑھا کر پھولوں کی ایک ٹہنی کو چھوا، ایک پتا ٹوٹ کر راستے پر آن گرا۔ شنو، جو پتے کے گرنے میں نہا ہے، ہری ہری، چمپا نے دہرایا۔ تہ خانے میں جنرل مارٹن پڑا سوتا ہے، اس کے اوپر سے دنیا گزر جاتی ہے۔ لائبریری کی چھت پر سے ایک اکیلا چنڈول اڑتا ہوا نکل گیا۔ کتابوں کے الفاظ جلوس بنا کر چاروں اور پھیل گئے، لاطینی، فرانسیسی، انگریزی، بے معنی الفاظ۔ ان کے معنی اگیا بطال کی مانند منہ چڑھا رہے تھے۔ بہت سے الفاظ ٹیرس پر رکھی ہوئی توپ پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پتلی پتلی کالی کالی ٹانگیں ہلانے لگے۔ توپ نے گرج کی اطلاع دی، میرا نام لارڈ کارنوالس رکھا گیا تھا اور میں سرنگا پٹم میں استعمال کی گئی تھی۔ ٹیرس پر بیٹھے ہوئے پتھر کے شیر اور اوپر چھت کی منڈیر پر استدا مجسمے زور زور سے کہے لگانے لگے۔ پھر طلعت کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسی۔ آؤ دلکشا چل کر پدمنی اچاریہ کے یہاں کافی پئیں۔ سوتی ہوئی معطر سڑکوں پر سے گزر کر وہ دلکشا کی طرف بڑھے۔ کچھ دیر بعد کمال، جو راستے میں کہیں غائب ہو گیا تھا، ان سے آن ملا۔ وہ سب دلکشا کے پھاٹک میں داخل ہوئے۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ گوتم نے غصے سے پوچھا۔ میں نے سنا تھا کہ بادشاہ غازی الدین حیدر کے یہاں بسنت کا تہوار بہت دھوم سے منایا جاتا ہے، اسی کی سیر دیکھنے چلا گیا تھا۔ فرا بخش میں عجیب منظر تھا۔ ایک طرف ڈاکٹر مکلوڈ بیٹھے فارسی میں گفتگو کر رہے تھے، کمرے کے ایک کونے میں ایک انگریز تپائی پر بیٹھا بیگ پائپ بجا رہا تھا۔ پھر رجب علی فضل علی قوال نے بسنت کا خیال چھیڑا۔ برآمدے میں انگریزی بینڈ بج رہا تھا۔ پھر لندن کے بادشاہ کا جام صحت پیا گیا۔ بادشاہ کو انجرنگ کی دت ہے۔ دنیا بھر کی مشینیں علم غلم جمع کر رکھی ہیں۔ ایک وہ تامس ڈینم
ان کو فنٹی چڑھاتا رہتا ہے، لے کے ایک سٹیمر گومتی میں چھوڑ دیا۔ رابرٹ ہوم آرٹسٹ ایک سہنچی میں بیٹھا تصویر بنا رہا تھا۔ بشپ ہیبر بھی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر چھوٹتے ہی تبلیغ کرنے لگے۔ زینے کے سرے پر کھڑے بادشاہ انگریز مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، پھر وہ سب کو اپنی پکچر گیلری میں لے گئے۔ کھانا میز پر خالص انگریزی فیشن کا پیش کیا گیا۔ دربار میں بڑی انگریزیت ہے۔ بھائی میرا تو دم بولا ہو گیا۔ پھر جب میں فرح بخش سے واپس آ رہا تھا تو راہ میں صاحب ریزیڈنٹ ہے بھائی میرا تو دم بولا ہو گیا۔ پھر جب میں فرح بخش سے واپس آ رہا تھا تو راہ میں صاحب ریزیڈنٹ بہادر جوڑی دار پگڑی سر پیچ کشوارے پہنے ہندوستانی جامے میں ملبوس جالردار پالکی میں بیٹھے چلے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ کہا بادشاہ کا جلوس ہے، کورونیشن۔ میں نے پوچھا کون سے بادشاہ کا؟ ایک کے دربار سے تو میں ابھی آ رہا ہوں۔ بولے وہ تو مر گئے، ان کے بیٹے نصیر الدین حیدر اب تخت پر بیٹھے ہیں۔ عجب تماشا ہے یار ہری شنکر، یہ بادشاہ لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ سب دلکشا کے باغات میں داخل ہو چکے تھے۔ سارے میں پورنماشی کا اجالا سائیں سائیں کر رہا تھا۔ دور درختوں میں چھپی ایک پیلے رنگ کی کوٹھی تھی جس میں اندھیرا پڑا تھا۔ لان پر ایک مور سو رہا تھا۔ سامنے بڑے گھنے درخت کے نیچے بہت سے ڈبے اور کاغذ بکھرے پڑے تھے۔ آج یہاں چاند باغ کی بابا لوگ پکنک منانے آئی تھی، مالی نے کہا۔ انہوں نے کوٹھی کے برآمدے میں جا کر پدمنی کا آغاز دی اور وہ اس کا میاں باہر آئے۔ ہیلو، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ کافی بناؤ، کمال نے حکم چلایا۔ کوٹھی کے پیچھے انگریز فوجیوں کی قبریں تھیں جو سن 57 میں یہاں کھیت رہے۔ وہاں جاڑیوں میں گھس کر انہوں نے 25ویں مرتبہ ان کے کنبے پڑھے۔ لیفٹیننٹ پال، 4th پنجاب رائفلز، نوجوان کیپٹن مک ڈونلڈ، 93 ہائی لینڈرز، لیفٹیننٹ چارلی ڈیشوو۔ ہیلو، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ ان تینوں نے سامنے آ کر بشاشت سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ ہیلو چارلی، لو پائپ پیو۔ گوتم نے ان کو تمباکو پیش کیا۔ پھر نواب کسیا محل نے چمبیلی کی جاڑ میں سے نکل کر کہا، اگر کوئی مجھے دل کا چین دلا دے تو میں اسے اپنی پوری سلطنت بخش دوں۔ میں نے اکثر سوچا کہ تم نے زہر کیوں کھایا تھا؟ چمپا نے نواب کسیا محل سے اس طرح بے تکلفی سے بات کی گویا وہ بھی کالج کی ہم جماعت لڑکی تھی۔ لڑکیاں سب ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ 24 سالہ اور خوبصورت ملکہ عود نزاکت سے اپنے پانچے سمیٹ کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ باقی سب لوگ ٹہلتے دلکشا محل کے ایک عظیم الشان کھنڈر کی طرف چلے گئے۔ ایک روز یہاں ایک فرانسیسی اپنا غبارہ اڑانے لایا تھا۔ بڑی خلقت جمع ہوئی۔ میرے سسر شاہ زمان بھی تماشا دیکھنے آئے تھے۔ دیکھو اتنا مزہ آیا کہ یہ فرانسیسی غبارے میں اڑی ہو، ملکہ نے چمپا سے پوچھا۔ نہیں، مگر تم نے زہر کیوں کھایا تھا؟ چمپا مصر رہی۔ صاف ظاہر تھا کہ ملکہ بات ٹال رہی تھی اور اپنی آرسی کو غور سے دیکھا کہ تم تو بڑی سخی مشہور تھیں، تم سے زیادہ فیاض اور نیک دل بیگم لکھنؤ کے تخت پر نہیں بیٹھی۔ لاکھوں روپے تم نے غریبوں کو بخش دیے۔ تم مجھے بتاؤ کہ اس سخاوت اور محبت کے بدلے میں دنیا نے تم کو کیا دیا؟ اللہ بتاؤ نا بھائی، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ملکہ بے دہانی سے گنگنا رہی تھی۔ یہ میرے بادشاہ کا مصرع ہے، اس نے چمپا کو مخاطب کیا۔ تم کو شعر پسند ہے؟ باغ بسنت کے سارے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا جیسے گندیوں نے عطر کی ہزاریں شیشیاں انڈیل دی ہوں۔ برکھا رت تھی اور تم دلکشا محل میں تفریح کے لیے آئیں اور چونکہ بادشاہ تم سے ناراض تھا تم نے لے کے سنکھیا پھانک لی۔ ذرا بتاؤ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مرد اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کے لیے انسان جان پر کھیل جائے؟ ان کی تو اتنی سے بھی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اتنی سی بھی۔ چمپا نے انگلی پر انگلی رکھ کر بتایا۔ قدسیہ محل نے کوئی جواب نہ دیا۔ اے لو، وہ راجہ غالب جنگ چلے آتے ہیں، آج پورنماشی ہے نا، بادشاہ یہاں تفریح کے لیے آتے ہوں گے، مجھے دیکھا تو پھر خفا ہو جائے گا، میں اب چل دوں۔ کہاں جاتی ہو؟ چمپا نے گھبرا کر پوچھا۔ کہیں نہیں، ہم سب یہی موجود ہیں، ہم اور تم الگ الگ کہاں ہیں؟ بھلا کہ اب تم بھی چلی جاؤ، تمہارے اس وقت کے ساتھی تم کو بلاتے ہیں۔ چمپا باجی، چمپا باجی، رات کے سناٹے میں کمال کی آواز سنائی دی۔ وہ پتھر سے اٹھ کر دلکشا محل کی طرف چل پڑی۔ کھنڈر کی سب سے اونچی سیڑھی پر کرنل آچاریہ بیٹھے گٹار بجا رہے تھے۔ سب لوگ آس پاس بیٹھے تھے۔ لڑکیوں چلو، کافی تیار ہے، پدمنی نے پکار کر کہا۔ اندر کھنڈر کے ایوانوں میں نصیر الدین حیدر کے حرم کی انگریز بیگمات بڑے بڑے جالردار سائے پہنے کوہنیوں کے بل بیٹھی بڑی محبت سے گٹار سن رہی تھی۔ پھر ان بیگمات نے مل کر پولکا شروع کر دیا اور وہ سب سیڑھیاں اتر کر پدمنی کی کوٹھی کی طرف چلے گئے۔ چمپا پھر تنہا رہ گئی۔ مادموزیل وزریت تری شارما، مادموزیل، اس نے کہا۔
मुड़ कर देखा, बादशाह नसीरुद्दीन हैदर का फ्रेंच हजाम सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। बड़े शुलरस अंदाज में उसने अपना जालरदार रुमाल निकालकर पत्थर पर बिछाया और दोजानों झुककर उससे कहा, तशरीफ रखिए। चंपा टिकटिकी बांधे सामने देखती रही। मादमोजेल, अपने हुस्न पर जी भर के नाजा हो लीजिए, जी भर कर खुश रहिए, गम बेकार हैं। आइए मैं आपको मर्द औरतों का गीत सुनाता हूँ। उसने एक झंकार के साथ गिटार बजाना शुरू कर दिया जो कर्नल आचार्य वही भूल गए थे। मुर्दा औरतों का बैलेट। मुझे बताओ कि लेडी फ्लोरा और खूबसूरत हाई प्लेशिया और ताइस कहाँ छुप गई? जून कहाँ गई जिसे अंग्रेजों ने जलाया था? मादर खुदाबंद, इन सब का क्या हुआ? लेकिन पिछले बरसों की बर्फ किसने देखी है? मादमोजेल, याद रखिए, खूबसूरत औरतें 2 मरतबा मरती हैं। हुस्न पर नाजा हो जाइए, दौलत और शोहरत और इज्जत पर नाजा हो जाइए। वक्त बहुत कम है, बहुत जल्द ये सब आपके पास से चला जाएगा। मेरी सुनिए, मैं पेरिस का हज्जाम, मैंने बादशाह की ऐसी हजामत बनाई कि पूरे 24 लाख रुपए से अपना घर भर लिया। सारे लखनऊ पर मेरी हुकूमत थी, बादशाह मेरे ताबे थे। मुल्क का असल हाकम मैं था और अब किसी को मेरा नाम भी याद नहीं। उसने अपने साटन के जूतों को उदासी से देखा। उसके खूबसूरत चेहरे से पाउडर की खुशबू आ रही थी। चंपा सीढ़ियाँ उतरने लगी। ये कटार लेती जाए। कर्नल उसे यहीं छोड़ गए। अब मैं जाकर कहीं और मुंडलाऊंगा। बू नोई मादमोजेल, उसने झुककर बड़े स्टाइल से कहा। पद्मिनी के लान पर बैठकर काफ़ी पीने के बाद वो मोटर की तरफ बढ़े। दूर खंडर पर चमगादड़ें अपने पर फैला रही थी। जरा फासले पर गोमती बह रही थी जिसके नज़दीक मरगढ़ था। मीलों फैले हुए बाग के चारों तरफ छावनी की खूबसूरत कोठियाँ थीं। जरा दूर पर दिलकशा क्लब में नाच हो रहा था। आओ 76 मंजिल चलकर नाचें, कमाल ने तजवीज़ किया। आज तुम लोग क्या रात जगह मनाने निकले हो? पद्मिनी ने हंस कर कहा। हाँ, ऐसी खूबसूरत रात को सोकर बर्बाद किया जाए? हरिशंकर ने जवाब दिया। तुम भी चलो। वो फाटक से निकलकर कासल्स रोड पर आ गए। किंग गाजिउद्दीन हैदर की नहर पर से गुजरते हुए हजरतगंज में दाखिल हुए, फिर कैसर बाग की तरफ मुड़ गए। सामने चांदी वाली बारादरी रोशनी से जुक जुक कर रही थी। अरे आज तो यहाँ बसंत का मेला है, तलत ने खुश होकर कहा। आज मालूम होता है सुल्तान आलम ओपरा भी कर रहे हैं। नर्मला ने कहा। चले अंदर। कैसे चले? हमें मदऊ तो किया नहीं गया है, कमाल ने तज़ब्ज़ुब के साथ कहा। चले चलो, चौबदारों के पीछे छुपकर खड़े हो जाएंगे, शंकर ने जवाब दिया। वो चुपके से इमारत में दाखिल हो गए। अंदर बारादरी का चांदी का फर्श जल जल कर रहा। स्टेज पर राजा इंदर के दरबार के सतूनों पर चांदी चढ़ी हुई थी। हर तरफ आईने जलमला रहे थे। पुखराज परी गा रही थी। रुत आई बसंत बहार, खुले जर्द फुबरों के हार, हर के द्वार माली का छोरा, घर उडारत गेंदन के हार। वो सब पंजों के बल चलते स्टेज के पीछे आन खड़े हुए। तल्लत ने चुपके चुपके साथ साथ गुनगुनाना शुरू कर दिया। फिर धुन बदली। अब पखराज परी ने अपनी गज़ल शुरू की। है जलवा तन से दरो दीवार बसंती, पोशाक जो पहने है मेरा यार बसंती। क्या फसले बहारी ने शगुफे हैं खिलाए, मशूक हैं फिरते सरे बाजार बसंती। हाल में वाह वाह के डोंगरे बरसने लगे। ये सब चुपके से इधर से निकलकर एक दरवाजे में आ गए। सामने अली नकी वजीर आजम बैठे थे। उन्होंने उन सबको देखा नहीं। पखराज परी गाए जा रही थी। मोती कानों में नहीं यार की जुल्फों के करीं, जाले बादों के वो हैं और ये घटा सावन की। ओपरा होता रहा। ये लोग मजमा में रल मिलकर इधर उधर घूमते रहे। इन सबको रोशनदान में से झांकता देखकर सब्ज परी ने, जो संगार कमरे में खड़ी स्टेज पर जाने की तैयारी कर रही थी, घबरा कर काले देव से कहा, उधर नजर डालो, आने वाले वक्तों के बूत हमें गूर रहे हैं। कमाल ने एक चौबदार से पूछा, सब्ज परी कौन है? अरे उसको नहीं जानते खुदावन, चंपा बाई। शाह जमन गाजीउद्दीन हैदर के ज़माने से उनकी कमान चढ़ी हुई है। 40 के पेटे में आ गई, मगर वही यान बान वही शान है। क्या क़यामत की छब है कि सल्ली अला। उनसे बेहतर सब्जी परी का सवांग और कोई नहीं बर सकता। अल्लाह ने गले में नूर उतार दिया है। क्या गाती हैं? क्या आप लखनऊ के बाशिंदे नहीं? कमाल जल्दी से वहाँ से हट गए। इतने में काले देव की गरजदार आवाज़ आई, लाया शहजादे को मैं जाकर हिंदुस्तान, तू अपने माशूक को सब्ज परी पहचान, तू अपने माशूक को। अब शहजादा गुलफाम स्टेज पर आ चुका था। उसने लहकर गाया, महलों में रहता हूँ मैं, ऐश है मेरा काम, शहजादा हूँ हिंद का, नाम मेरा गुलफाम। फिर उसने बड़ी दिलदोज आवाज़ में कहा, सुबह होती है मेरी जान कोई आन के बीच, बेरमी मुझको सुना चल के परस्तान के बीच। वो लोग बारादरी से बाहर आ गए। अंदर से शहजादे की आवाज़ आ रही थी,
اڑ کے تو جائے گی ایک پل میں پرستان کے بیچ، ہاتھ پھیلا کے میں رہ جاؤں گا ارمان کے بیچ۔ باہر جل پریوں کا پھاٹک، چینی باغ، جلو خانہ، سب جگہیں روشنی سے بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ کنج میں سری کرشن کا رہس ہو رہا تھا۔ جان عالمگیروا کپڑے پہنے دونی رمائے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ میلے والے، شہر کے باشندے سب گیروا جوڑے پہنے تھے۔ درگاہ پر شاد کتھک مولسری کے سائے میں پھول کی تھالی کے کنارے پر ناچ ناچ کر باؤ بتا رہے تھے۔ فواروں سے معطر پانی ابل رہا تھا۔ باغ کی نشستیں سنہرے اور نقرے روغن سے چمک رہی تھی۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ بارادری سے جوگن کی بیرویں کی تانیں بلند ہو رہی تھی۔ تارکشی دوپٹہ تو اوڑے کرن جو ناٹک کے، تارکشی دوپٹہ تو اوڑے کرن جو ٹانگ کے، ہو شب مہتاب میں کیا ہی صنم جلا جلی۔ آئی بہار ساقیا جام شراب دے پلا، پھول کھلے پھلے شجر ابر اٹھا ہوا چلی۔ بہکے زمین شیر میں پاؤں امانت اپنا کیا، جب ہوئی لغزش ایک ذرا نکلا زبان سے یا علی۔ جوگن کی آواز رفتہ رفتہ چاندی میں ڈوبتی گئی۔ یہ لوگ میلے والے کے ہجوم سے نکل کر پھر سڑک پر آگے موٹر میں بیٹھ کر نواب سعادت علی خان کے مقبرے سے آگے نکلے، ادھر روشن الدولہ کی سرخ رنگ کی عمارات تھیں۔ سڑک کے اس پار چھتر منزل کے محلات نیم تاریکی میں استادہ تھے۔ اندر والتس کی آواز آ رہی تھی، موٹروں کی قطاریں کھڑی تھی۔ پھاٹک کے اندر جا کر انہوں نے کار روکی۔ لکھنؤ کا اعلیٰ فیشنیبل طبقہ سیٹرڈے نائٹ منا رہا تھا۔ آج شاید گورنر بھی آیا ہوا ہے۔ ابھی ایک اے ڈی سی کو میں نے اندر جاتے دیکھا، ہری شنکر نے اظہار خیال کیا۔ کون والا اے ڈی سی؟ وہی سسی جو اطالوی جگلو معلوم ہوتا ہے؟ طلعت نے بے دہانی سے پوچھا۔ بکو مت، تم ہر ایک پر اعتراض کرنے کو تیار، سسی ہے تو ہوا کرے، تم سے مطلب، کمال نے ڈانٹا۔ وہ اندر جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ امر رضا نے مشروبات کا آرڈر دیا۔ مس ایڈن نے لکھا تھا، الف لیلہ کی زبیدہ نے اپنے نشاط باغ کو خلیفہ کے تصویر خانے سے ہارنے کی شرط بدی تھی۔ وہ نشاط باغ مجھے یقین ہے یہی رہا ہوگا۔ کمال اکتاہٹ کے ساتھ ستونوں کے نارنجی نقش و نگار دیکھتا رہا۔ فلور پر مشہور نام تیر رہے تھے جو اون لکر میں چھپتے تھے اور گرمیوں میں مسوری، نینی تال، شملے اور دارجلنگ میں جگمگاتے تھے۔ ان کا بھی ایک زمانہ ہے، گوتم نے آہستہ سے کہا۔ باہر سیڑھیوں کے نیچے گومتی آہستہ خرامی سے رواں تھی۔ وہ سب اٹھ کر باہر آ گئے۔ ٹیرس سنسان تھا۔ سیڑھیوں پر نصیر الدین حیدر شاہ بادشاہ ننگے پاؤں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنا جوتا لہروں میں پھینک دیا تھا۔ جب وہ ذرا بہتا ہوا دور نکل جاتا تو یہ تالی بجاتے تاکہ چوبدار آئے۔ جب کوئی چوبدار نہ آتا اور محض ہال روم کے کہکوں کی آواز سنائی دیتی رہتی تو خود اٹھ کر پانی پر جھکتے اور جوتا نکال لیتے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا جوتا پانی میں پھینک دیتے۔ اس طرح وہ بیٹھے اپنا دل بہلاتے رہے۔ دیر تک یہی تماشا ہوتا رہا۔ آخر گوتم نے آگے بڑھ کر ان کو سگریٹ بھی پیش کیا۔ نہیں، ہم مشکو گڑگڑی پیتے ہیں، کوئی ہے؟ معاف کیجیے گا، ہم لوگ ہیں، گوتم گھبرا کر کہا۔ تم لوگ کون؟ انہوں نے بے دماغ ہو کر پوچھا۔ بس ہم ہی لوگ۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ان کو یہی چھوڑ دو، کیا کریں گے ہم ان کا؟ آؤ چلو یہاں سے، کمال نے چپکے سے گوتم سے کہا۔ نصیر الدین حیدر بادشاہ کو پانی کے کنارے تنہا اپنے جوتوں سے کھیلتا چھوڑ کر وہ پھر سڑک پر آئے اور پرانے شہر کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ یہاں کوہارنے اور پالکی بردار اور مہریاں اور یکے والے گھوم رہے تھے، سبزی فروش، بساتی، کمہار، شہر کی اصل آبادی، اصل اہل زباں۔ وہ میڈیکل کالج کے سامنے سے گزرے جس کے اندر انسان مر رہے تھے اور پیدا ہو رہے تھے۔ اس کے آگے گنجان پرسرار شہر تھا، حویلیاں، پھاٹک، احاطے، چھتے، پیچ در پیچ تنگ و تاریک گلیاں جن کے اندر ایک دنیا آباد تھی۔ آصف الدولہ کا چوک، نخاس، اکبری دروازہ، سبزی منڈی، حسین آباد، گول دروازہ، وکٹوریہ پارک، بڑا امام باڑہ، مچھی بون، رومی دروازہ۔ آصف الدولہ کا لکھنؤ، لکھنؤ کا دل، سڑکیں اور گلیاں اب سنسان پڑی تھیں۔ یک لخت بارش کی پھوار شروع ہو گئی۔ بہار کی بارش جو چند منٹ برس کر کھل گئی، آسمان پر سے اندر کے ارادت ہاتھی کی طرح ایک بادل جمتا ہوا نکل گیا۔ سامنے ایک بالا خانے پر روشنی ہو رہی تھی۔ میرا ہمیشہ جی چاہ کے اوپر جا کر کمرہ دیکھوں، طلعت نے کہا۔ ارے یہ تو تنویر کا مکان ہے جو ریڈیو اسٹیشن آتی ہے، نرملا نے کہا۔ نیچے اس کی اسٹوڈیو بیکر کھڑی تھی، اس کے پاس چلیں؟ بڑی پیاری لڑکی ہے، بیچاری، سرمایہ دارانہ نظام کی شکار۔ چلو اس کے پاس چلیں، طلعت نے مؤثر رہی۔ بکو مت، چمپا نے ڈانٹا۔ ارے بجیا، آپ کا تو اس طبقے کا سوشیولوجیکل نقطہ نظر سے بحث مت کرو، خاموش رہنا سیکھو۔ گوتم اور کمال موٹر سے باہر اترے، کھڑے تھے اور رات کی تازہ ہوا ناک میں داخل کر رہے تھے۔ دکانوں کے برآمدے میں سے ایک بوڑھا ہندو جامدانی کا انگرکھا پہنے لکڑی ٹیکتا گزرا۔ ان نوجوان لڑکیوں کو ایک بالا خانے کے نیچے موٹر روکے کھڑا دیکھ کر اس نے آہستہ سے
لاہور والا قوت کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ وہلو ہے کہ پل پر سے گزرتے ڈالی گنج ہوتے فیض آباد روڈ پہنچے۔ سامنے چاند باغ تھا، دوسری طرف بادشاہ باغ۔ آؤ پروفیسر بنرجی کے پاس چلیں، انہوں نے نعرہ لگایا۔ وہ بادشاہ باغ کے شاہی پھاٹک میں داخل ہوئے جو کیلاش ہاسٹل کے پہلو میں کھلتا تھا۔ باغات یہاں بھی معطر تھے۔ نہر کے سرے پر سرخ بارادری چاندنی میں نہائی کھڑی تھی۔ ٹیگور لائبریری کی عظیم الشان جدید فضا کی عمارت پرسکوت پرجلال نظر آ رہی تھی۔ الفاظ میں بڑی طاقت ہے، عمارت نے کہا۔ میرے اندر آؤ، میں تمہارے دکھ بلا دوں گی۔ الفاظ دکھ بلاتے نہیں، دکھ اور گہرا کرتے ہیں، گوتم نے جواب دیا۔ خاموشی سب سے افضل ہے، اس لیے لوگ منی ہو جاتے ہیں، خاموش رہے ہیں، ہری شنکر نے کہا۔ وہ نہر کے پل پر جا کر بیٹھ گئے۔ یونیورسٹی کی عمارات پر چاندنی برسا کی۔ نصیر الدین حیدر کا بادشاہ باغ، بیچارے نصیر الدین حیدر۔ پھر انہوں نے پروفیسروں کی کوٹھیوں کی طرف چلنا شروع کیا۔ دور درختوں میں چھپے ہوئے اپنے لان پر پروفیسر بنرجی خاموشی سے ٹہل رہے تھے۔ یہ جانے مسائل کا حل کس طرح سوچ لیتے ہیں، کمال نے منہ لٹکا کر کہا۔ شب بخیر پروفیسر، انہوں نے سڑک پر کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا اور واپس آ گئے۔ یونیورسٹی کا سارا فاصلہ طے کرتے کوارٹرینگل میں سے گزرتے وہ سڑک پر پہنچ گئے جو یونیورسٹی روڈ کے متوازن چلتی ہوئی موتی محل برج پر جا نکلتی تھی۔ اس کے سرے پر رجسٹرارز آفس تھا، سامنے کبوتر والی کوٹھی تھی جس میں وائس چانسلر رہتا تھا۔ برج پر آ کر انہوں نے ایک بار چاروں اور نظر ڈالی اور پھر کچے راستے پر اتر گئے جو سنگاڑے والی کوٹھی کی طرف جاتا تھا۔ آدھی رات کا گجر بجا۔ گوتم نے ایک آنکھ کھول کر ندی کے بہتے پانی کو دیکھا۔ وہ سنگاڑے والی کوٹھی کی سیڑھیوں پر برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چمپا، تلت، نرملا اور تہمینہ دوسری سیڑھیوں پر موجود تھی۔ کمال اور ہری شنکر اور عامر رضا پانی میں ٹانگیں لٹکائے ہوئے تھے۔ ندی بہہ رہی تھی۔ ندی کے سامنے دوسرے کنارے پر امام باڑہ، نجف اشرف اور موتی محل اور چھتر منزل خاموش کھڑے تھے۔ کشتی سامنے سے گزر گئی۔ وقت کا سحر زائل ہو چکا تھا۔ صبح ہوتی ہے میری جان کوئی آن کے بیچ، بیرمی مجھ کو سنا چل کے پرستان کے بیچ، گوتم نے آہستہ سے دہرایا۔ اوفو گوتم بھائی، تم تو اندر صبح کے شیروں پر اتر آئے، کس قدر ڈیکیڈنٹ ہو، طلت کہہ رہی تھی۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو یار اب محفل برخاست کی جائے، ساری رات یہیں بیٹھے بیٹھے گزار دی۔ کمال کی آواز آئی۔ وہ سب منتشر ہو کر اپنی اپنی نیندوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں شانتا کا خط بھی مکمل نہ کر سکا، گوتم نے اپنے جائے قیام کی طرف جاتے ہوئے اداسی سے سوچا۔ جاری ہے۔